अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताइएगा आपको एपिसोड 2 कैसा लगा और आगे की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। आपके कमेंट्स और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मोहब्बत का सफ़र किस्त नंबर 2। जुम्मे की सुबह मलूक इंडस्ट्रीज़ का माहौल मामूल से ज़्यादा संजीदा था। रात की तूफ़ानी बारिश के बाद आसमान साफ था, लेकिन असफंदियार के दिल में जज्बात का एक नया तूफ़ान करवटें ले रहा था। आयत सुबह से अपने काम में मगन थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। शायद इसलिए कि कल रात असफन ने उसके कच्चे मकान की गुर्बत और उसके हालात को इतने करीब से देख लिया था। सर, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं। आयत ने असफन के कैबिन में दाखिल होकर फाइल उसकी मेज़ पर रखी। उसकी नज़रें मुसलसल फर्श पर टिकी हुई थीं, जैसे वो असफन का सामना करने से कतराती हो। असफन ने कलम मेज़ पर रखा और कुर्सी पर थोड़ा आगे झुक गया। आयत, कल रात मैंने जो कुछ कहा, मेरा मकसद तुम्हारी दिल आज़ारी करना नहीं था। मैं सिर्फ एक इंसान के नाते तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए फ़िक्रमंद था। आयत ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी मखमली आंखों में खुददारी की चमक अब भी कायम थी, लेकिन असफन के खलूस ने उसकी तलखी को थोड़ा कम कर दिया था। मैं जानती हूँ सर, आप एक अच्छे बॉस हैं, लेकिन मैं अपने हालात बदलने की आदी हो चुकी हूँ। मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। ये हमदर्दी नहीं है आयत। असफन की आवाज़ गहरी और धीमी हो गई, इतनी धीमी कि आयत के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसे कुछ और नाम दो। आयत ने घबराकर अपने दुपट्टे का पल्लू उंगलियों में मरोड़ा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, असफन का पर्सनल फ़ोन बज उठा। असफन ने स्क्रीन पर अपने प्राइवेट डिटेक्टिव का नाम देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। आयत, तुम जा सकती हो, असफन ने फ़ोन उठाते हुए कहा। जैसे ही आयत कैबिन से बाहर निकली, असफन ने कॉल रिसीव की। हाँ नासिर, क्या अपडेट है? सर, काशिफ से मेरी मुलाकात हो गई है। डिटेक्टिव की आवाज़ में सनसनी थी। उसने तस्दीक की है कि अरहम सर ने 3 साल पहले एक मिडिल क्लास लड़की से शादी की थी और उनकी एक बेटी भी है। काशिफ के पास उस निकाहनामे की कॉपी और लड़की की तस्वीर मौजूद है, लेकिन वो खौफजदा है और किसी के सामने नहीं आ रहा। मैंने उसे मलूक हाउस के पिछले रास्ते से अंदर बुलाया है। वो शाम 5 बजे वहाँ पहुँचेगा। असफन की मुट्ठी भींच गई। बहुत अच्छे नासिर, मैं खुद 5 बजे मलूक हाउस पहुँच रहा हूँ। आज अरहम का ये राज मलूक ख़ानदान के सामने खुलकर रहेगा। दोपहर के 4 बज चुके थे। मलूक इंडस्ट्रीज़ में छुट्टी का वक्त करीब था। आयत बैग समेट रही थी जब मलूक हाउस के मैनेजर का फ़ोन ऑफिस के लैंडलाइन पर आया। आयत बीबी, असफन सर ने कुछ इंतहाई अर्जेंट फाइल्स मलूक हाउस मंगवाई हैं, जो उन्हें अभी शाम की एक हंगामी मीटिंग में चाहिए। मलूक हाउस का ड्राइवर नीचे खड़ा है। आप वो फाइल्स लेकर फौरी मलूक हाउस पहुँचें। आयत ने घड़ी देखी। हुरैन उसके पास बैठी चिप्स खा रही थी। जी ठीक है, मैं अभी आती हूँ, आयत ने कहा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। मलूक हाउस, वो नामूर हवेली जिसका जिक्र उसने शहर के बड़े लोगों से सुना था। वो नहीं जानती थी कि ये वही मलूक हाउस है जहाँ का खून उसकी गोद में पल रहा है। आयत ने हुरैन का हाथ थामा, फाइल्स का फोल्डर बगल में दबाया और मलूक इंडस्ट्रीज़ की सरकारी गाड़ी में बैठकर मलूक हाउस की तरफ रवाना हो गई। शाम के ठीक 5 बजे असफंदियार की ब्लैक मर्सिडीज़ मलूक हाउस के वसीओ अर्ज़ पोर्च में आकर रुकी। असफन तूफ़ानी कदम उठाता हुआ सीधा अपने प्राइवेट लाउंज की तरफ बढ़ा, जहां उसकी माँ सरवत बेगम पहले से मौजूद थी और उनके सामने सोफ़े पर अरहम का पुराना दोस्त काशिफ खौफ से कांपता हुआ बैठा था। काशिफ, असफर की गर्जदार आवाज़ गूंजी। काशिफ जल्दी से खड़ा हो गया। असफन भाई, मुझे माफ़ कर दे। अरहम ने मुझे कसम दी थी कि मैं जब तक वो अपने वालिदैन को मना नहीं लेता, मैं किसी को कुछ ना बताऊं। उसके बाद उसका हादसा हो गया और मैं डर कर लंदन चला गया था। मुझे सफाइयाँ नहीं चाहिए काशिफ, असफन ने अपने कोट के बटन को खोलते हुए सर्द लहजे में कहा। मुझे वो नाम बताओ। अरहम की बेवा कौन है? कहाँ है वो? काशिफ ने लरजते हाथों से अपने बैग से एक पुराना लिपटा हुआ कागज़ और एक धुंधली सी तस्वीर निकाली।
یہ ان کا نکاح نامہ ہے اسفند بھائی، اور یہ وہ لڑکی ہے جس سے ارحم نے محبت کی تھی، اس کا نام۔ اسی پل ملوک ہاؤس کے عالی شان ہال کا بڑا لکڑی کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ آیت حرین کا ہاتھ پکڑے، فائلز کا فولڈر سینے سے لگائے اندر داخل ہوئی۔ ملوک ہاؤس کی شاہانہ چمک دمک دیکھ کر وہ کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹک گئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر لاؤنج میں کھڑے اسفندیار پر پڑی، وہ تھوڑا پرسکون ہوئی۔ سر، آپ کی فائلز، آیت نے دھیمے سے کہا اور آگے بڑھنے لگی۔ کاشف نے جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کے ہاتھ سے وہ تصویر اور کاغذ فرش پر گر گئے۔ اس نے کانپتی ہوئی انگلی سے آیت کی طرف اشارہ کیا۔ آیت؟ اسفند بھائی، یہی تو ارحم کی بیوی ہے، یہی ارحم کی بیوہ ہے۔ کاشف کے ان الفاظ نے ملوک ہاؤس کے اس عالی شان ہال میں جیسے ٹائم بم کا کام کیا۔ اسفندیار ملوک، جو زندگی میں کبھی کسی طوفان سے نہیں کانپا تھا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اس کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ وہ کبھی کاشف کو دیکھتا، کبھی فرش پر گری تصویر کو، اور کبھی سامنے کھڑی آیت کو، جس کے معصوم چہرے پر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تماشا بننے کا خوف ابھر رہا تھا۔ تقدیر نے اپنا آخری مہرہ چل دیا تھا اور اب ملوک خاندان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ ہونے کو تیار تھا۔ ملوک ہاؤس کے اس وسیع و عرض ہال میں جیسے وقت نے سانس لینا بند کر دیا تھا۔ کاشف کی کانپتی ہوئی انگلی آیت کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے نکلے الفاظ ہال کے گنبد سے ٹکرا کر بار بار گونج رہے تھے۔ یہی ارحم کی بیوہ ہے، یہی ارحم کی بیوہ ہے۔ آیت کے ہاتھ سے فائلوں کا فولڈر چھوٹ کر سنگ مرمر کے فرش پر بکھر گیا۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے وحشت زدہ نظروں سے پہلے کاشف کو دیکھا، جیسے وہ ارحم کے اکیلے دوست کے روپ میں جانتی تھی، اور پھر اس کی نظریں اسفندیار ملوک پر گئیں۔ اسفند، جو اس وقت کسی جیتے جاتے بت کی طرح ساکت کھڑا تھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، ہونٹ سکڑ چکے تھے اور آنکھوں میں سکتہ تھا۔ اس کے کانوں میں ناصر ڈیٹیکٹو کی باتیں، ارحم کا آخری فون کال اور آیت کے کہے ہوئے وہ تمام الفاظ کہ وہ ایک دھوکے باز تھا، سب ایک ہولناک طوفان کی طرح گھوم رہے تھے۔ کاشف، تم ہوش میں تو ہو؟ ثروت بیگم صوفے سے اٹھیں۔ ان کی آواز میں خاندانی غرور کی آخری کڑی تڑپ رہی تھی۔ یہ لڑکی تو اسفند کی سیکرٹری ہے، یہ ایک عام سی غریب۔ امی! اسفند کی حلق سے ایک ایسی بھیگی اور دردناک چیخ نکلی جس نے ثروت بیگم کو خاموش کر دیا۔ اسفند نے لرزتے ہوئے قدموں سے فرش کی طرف دیکھا جہاں کاشف کے ہاتھ سے گری تصویر الٹی پڑی تھی۔ اس نے جھک کر تصویر کو اٹھایا۔ تصویر سیدھی ہوئی تو اسفند کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ تصویر میں ارحم ملوک جینز اور شرٹ میں ملبوس، حد درجہ خوش اور مطمئن، آیت کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، اور آیت کے چہرے پر وہ کھلکھلاتی مسکراہٹ تھی جو اسفند نے ملوک انڈسٹریز میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تصویر کے پیچھے ارحم کے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، میری زندگی میری آیت۔ اسفند کا سر چکرانے لگا۔ وہ لڑکی جس کی خودداری پر وہ دل ہار بیٹھا تھا، جس کے دکھ کو اپنا بنا چکا تھا، جس کی معصوم بیٹی کو کل رات اس نے اپنے سینے سے لگا کر سوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ کوئی اجنبی نہیں تھی، وہ اس کے اپنے سگے بھائی ارحم کی امانت تھی، ملوک خاندان کی جائز بہو تھی، اور وہ معصوم بچی وہ ملوک خاندان کا خون تھی۔ آیت کا سانس گلے میں اٹک رہا تھا۔ وہ اسفند کے چہرے پر پھیلی اس ہولناک سچائی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر کاشف کو دیکھا۔ کاشف بھائی، یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور یہ اسفندیار ملوک؟ آیت کی آواز لرز رہی تھی۔ کاشف نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ آیت، یہ ملوک ہاؤس ہے اور یہ اسفندیار ملوک ارحم کے سگے بڑے بھائی ہیں۔ ارحم کا پورا نام ارحم یار ملوک تھا۔ وہ ملوک خاندان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ آیت، یہ انکشاف آیت کے سر پر کسی ایٹم بم کی طرح پھٹا۔ اس کے ارد گرد دنیا گھومنے لگی۔ ملوک ہاؤس، ارحم ملوک،
وہ انسان جس نے اسے ایک سستی مڈل کلاس لڑکی سمجھ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں قید رکھا، جس کی بے وفائی اور اچانک غائب ہو جانے کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا ناصور سمجھتی تھی، وہ اس شہر کے سب سے امیر خاندان کا شہزادہ تھا۔ آیت کے دل میں ارحم کے لیے دبی ہوئی نفرت اچانک ایک لاوے کی طرح ابل پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا، لیکن ان آنسوؤں میں غم نہیں، غیظ و غضب تھا۔ تو یہ کھیل تھا؟ آیت کی آواز ہال کی خاموشی کو چیرتی ہوئی نکلی۔ اس نے اسفند کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت التجا اور کرب تھا۔ آپ ملوک خاندان کے لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں؟ آپ کے بھائی نے میری زندگی برباد کی، مجھے سڑکوں پر رولنے کے لیے چھوڑ دیا، اور آپ ارحم کے بھائی ہو کر میرے محافظ بننے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے تاکہ میرا مزید تماشا بنا سکیں۔ آیت میری بات سنو۔ اسفند نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جو ہمیشہ دنیا کو اپنے اشاروں پر نچاتا تھا، آج ایک مجرم کی طرح کھڑا۔ زبان سنبھالے اسفند یار ملوک، آیت چیخی۔ اس نے جلدی سے حرین کو اپنے پیچھے چھپایا، جیسے ملوک ہاؤس کے در و دیوار اس کی بیٹی کو نگل جائیں گے۔ مجھے آپ کے کسی بھائی کی صفائی نہیں سننی۔ وہ ایک عیاش اور جھوٹا انسان تھا جس نے مجھ سے سچ چھپایا، اور جب دل بڑھ گیا تو غائب ہو گیا۔ اور مجھے آپ کی نوکری نہیں چاہیے، مجھے ملوک خاندان کا ایک پیسہ نہیں چاہیے، میری بیٹی پر صرف میرا حق ہے۔ رک جاؤ لڑکی، ثروت بیگم کی کڑک دار آواز گونجی۔ وہ آگے بڑھیں۔ اگر تم ارحم کی بیوی ہو تو یہ بچی ملوک خاندان کا خون ہے۔ تم اسے لے کر کہاں جا رہی ہو؟ یہ ملوک خاندان کا خون نہیں ہے، آیت نے روتے ہوئے لیکن انتہائی سخت لہجے میں ثروت بیگم کا سامنا کیا۔ یہ صرف میرا خون ہے۔ ارحم نے جس دن مجھے اس کچے مکان میں اکیلا چھوڑا تھا، اسی دن اس کا اور ملوک خاندان کا ہر رشتہ مجھ سے اور میری بیٹی سے ختم ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو ملوک خاندان کے اس گناہ کا سایہ بھی نہیں چھونے دوں گی۔ آیت نے حرین کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑا، مڑی اور بکھری ہوئی فائلوں کو وہیں چھوڑ کر اندھیری رات اور تیز ہواؤں کے بیچ ملوک ہاؤس کے بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہال میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ اسفند کے ہاتھ سے ارحم اور آیت کی تصویر فرش پر بکھر گر گئی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا دائیں ہاتھ اس کے دل پر تھا، جہاں ایک ایسا درد اٹھا تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جس لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا، وہ اس کے بھائی کی بیوہ تھی، اور وہ نفرت کی اس آگ میں جل رہی تھی جسے اب بجھانا اسفند کے بس میں نہیں لگ رہا تھا۔ ملوک ہاؤس کی گلی لیمپ پوسٹ کی زرد روشنی میں نہا رہی تھی جب آیت حرین کا ہاتھ تھامے پاگلوں کی طرح باہر بھاگی۔ تیز ہوا اس کے آنچل کو اڑا رہی تھی اور حرین کے چھوٹے چھوٹے قدم اس کی رفتار کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ مما، مما، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ میرا پاؤں تھک گیا ہے۔ حرین نے روتے ہوئے آیت کا دامن کھینچا۔ آیت سڑک کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور حرین کو گلے سے لگا کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کے سینے میں ایک قیامت برپا تھی۔ وہ ارحم جس کے جھوٹ کو وہ ایک غریب لڑکے کی مجبوری سمجھتی تھی، وہ اس ملک کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کا بھائی تھا، اور اسفند یار ملوک، وہ انسان جس کے سامنے اس نے اپنے دل کی ہر تلخی اگل دی تھی، وہ ارحم کا سگا بھائی تھا۔ اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا حرین۔ آیت نے حرین کے معصوم چہرے کو چومتے ہوئے تلخی سے کہا، لیکن میں انہیں تمہیں چھیننے نہیں دوں گی۔ وہ لوگ سنگ دل ہیں، وہ ہمیں مٹا دیں گے۔ اسی پل ملوک ہاؤس کا وائرنگ گیٹ کھلا اور اسفند کی تیز رفتار گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ اسفند گاڑی سے اترا۔ اس کے کوٹ کے بٹن کھلے تھے اور بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ روایتی تکبر غائب تھا، وہاں صرف ایک التجا تھی۔ آیت میری بات سنا، خدا کے لیے رک جاؤ، اسفند نے قریب آ کر کہا۔ قریب مت آئیے گا، آیت نے حرین کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے چٹان کی طرح سخت لہجے میں کہا۔ اگر آپ نے یا آپ کے کسی ملازم نے میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو میں اسی سڑک پر اپنی جان دے دوں گی۔ میں ملوک خاندان کا کوئی احسان، کوئی رشتہ قبول نہیں کروں گی۔ اسفند کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ جانتا تھا کہ آیت اس وقت جذبات کے اس موڑ پر ہے جہاں وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آیت، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، لیکن کم از کم گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔
رات بہت ہو چکی ہے، اسفند کی آواز بھر آ گئی۔ ہمارے لیے رات 3 سال پہلے ہی ہو چکی تھی سر۔ آیت نے سر کے لفظ پر اتنا طنز کیا کہ اسفند کا دل کٹ گیا۔ وہ ایک چنگاڑی کی طرح مڑی اور اندھیری سڑک پر غائب ہو گئی۔ اسفند جب ملوک ہاؤس لوٹا تو لاؤنج کا ماحول کسی عدالت جیسا تھا۔ ثروت بیگم صوفے پر بیٹھی تھیں اور ان کے مینیجر کچھ کاغذات میز پر رکھ رہے تھے۔ اسفند، تم اس لڑکی کے پیچھے گئے تھے؟ ثروت بیگم نے غصے سے کہا۔ تمہیں اندازہ ہے اس نے ملوک خاندان کی کتنی توہین کی ہے؟ ارحم نے ایک مڈل کلاس لڑکی سے شادی کی، چلو ہم یہ صدمہ بھی برداشت کر لیتے، لیکن اس لڑکی کا اخلاق دیکھو۔ وہ ارحم کو دھوکے باز کہہ رہی تھی۔ امی، ارحم نے اسے سچ نہیں بتایا تھا۔ اسفند کی آواز لاؤنج میں گرجی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی ارحم کو ایک غریب لڑکا سمجھ کر اس کے ساتھ رہی۔ ارحم یہاں عیاشی کرتا تھا اور وہاں ایک کچے مکان میں اکیلی بچے کو جنم دے رہی تھی۔ اس کی نفرت جائز ہے امی، چاہے جو بھی ہو، وہ بچی ارحم کی ہے، ملوک خاندان کا خون ہے۔ ثروت بیگم نے اپنے خاندانی غرور کا پتہ کھیلا۔ ہم ملوک خاندان کے وارث کو کسی کچی بستی میں رلنے نہیں دے سکتے۔ میں کل ہی وکیل سے بات کر کے چائلڈ کسٹڈی کا کیس دائر کروں گی۔ کوئی کیس دائر نہیں ہوگا، اسفند نے میز پر مٹھی مارتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اگر کسی نے آیت کو یا حورین کو قانونی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی تو وہ ملوک ہاؤس کا نہیں، میرا سامنا کرے گا۔ میں نے ارحم کی بیوہ کو ڈھونڈنے کا عہد کیا تھا، اسے تباہ کرنے کا نہیں۔ اگلے چند دن آیت کے لیے ایک بھیانک خواب جیسے تھے۔ اس نے ملوک انڈسٹریز کی نوکری چھوڑ دی تھی اور اب وہ دوبارہ اپنے اسی پرانے کچے کوارٹر میں قید ہو چکی تھی۔ اس نے گلی کے نکڑ پر جانا بھی بند کر دیا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ ملوک خاندان کے لوگ اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ایک شام جب گھر میں راشن ختم ہو رہا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ آیت کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے اسفندیار ملوک نہیں بلکہ ایک ڈلیوری بوائے کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں مہینے بھر کا راشن اور حورین کے لیے کھلونے تھے۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ آیت نے سردی سے پوچھا۔ میڈم، یہ ملوک انڈسٹریز کے اکاؤنٹ سے آیا ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ آیت نے راشن کے تھیلے کو باہر گلی میں پھینک دیا اور کھلونے بھی سڑک پر اچھال دیے۔ لے جاؤ اسے اور اپنے باس سے کہنا کہ آیت بھوک سے مر جائے گی لیکن ملوک خاندان کا صدقہ قبول نہیں کرے گی۔ دور کھڑی ایک بلیک شیشوں والی گاڑی میں بیٹھا اسفند یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ نفرت کی یہ دیوار بہت اونچی ہے اور اس نے ملوک خاندان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی ہی محبت کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ تپتی ہوئی دوپہر کے سائے ملوک انڈسٹریز کے گراؤنڈ فلور پر پھیل رہے تھے۔ اسفندیار ملوک کی گاڑی جب کمپنی کے مرکزی دروازے پر رکی تو سیکیورٹی گارڈز نے ہمیشہ کی طرح تپش کے باوجود الرٹ ہو کر سلام کیا، لیکن آج اسفند کی چال میں وہ روایتی چستی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سا جمود تھا۔ وہ سیدھا اپنے پینٹ ہاؤس کیبن میں گیا جہاں آیت کی خالی میز اس کا منہ چرا رہی تھی، وہ جگہ جہاں چند دن پہلے تک سادہ سوتی سوٹ میں ملبوس ایک خوددار لڑکی بیٹھ کر خاموشی سے فائلیں سنبھالتی تھی، اب وہاں صرف مٹی کی دھند اور ایک گہرا سکوت تھا۔ اسفند نے اپنے مینیجر کو اندر بلایا۔ آیت کا فائنل سیٹلمنٹ ہو گیا؟ جی سر، مینیجر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ ہم نے ان کے اکاؤنٹ میں 3 ماہ کی اضافی سیلری اور ارحم سر کے حصے کا جو قانونی معاوضہ بنتا تھا ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے بینک کو تحریری درخواست دے کر وہ ساری رقم ملوک انڈسٹریز کے اکاؤنٹ میں واپس بھیج دی ہے۔ انہوں نے 1 روپیہ بھی رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسفند نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ میں جانتا تھا وہ اتنی آسانی سے ملوک خاندان کا پیسہ قبول نہیں کرے گی۔ تم جا سکتے ہو۔ مینیجر کے جانے کے بعد اسفند نے اپنی جیب سے ارحم اور آیت کی وہ پرانی تصویر نکالی۔ تم نے ارحم سے نفرت کی آیت، لیکن تم ملوک خاندان کے ہر فرد کو اس ترازو میں تو تول رہی ہو جہاں میرا دل بھی کٹ رہا ہے، اس نے زیر لب کہا۔ دوسری طرف آیت کے کچے کوارٹر میں
حالات دن بہ دن سنگین ہوتے جا رہے تھے۔ گھر کا راشن ختم ہو چکا تھا اور حورین پچھلے 2 دن سے صرف چائے اور خشک روٹی پر گزارا کر رہی تھی۔ آیت نے محلے کے 2-3 گھروں میں کپڑے سلائی کرنے کے لیے بات کی تھی، لیکن ارحم کی اچانک گمشدگی اور آیت کا اکیلے بچی کے ساتھ رہنا محلے کی زبانوں کے لیے ایک لذیذ نوالہ بن چکا تھا۔ ارے آیت بی بی، شوہر کا کچھ پتہ چلا یا واقعی وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا؟ گلی کی ایک عورت نے پانی بھرتے ہوئے طنز کیا۔ آیت نے اپنے آنسو چھپائے اور حورین کا ہاتھ پکڑ کر تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اب کسی کو سچ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا شوہر مر چکا ہے، اور وہ بھی اس ملک کے سب سے امیر خاندان کا بیٹا تھا۔ اگر وہ یہ سچ بتاتی تو لوگ اسے جھوٹا سمجھتے، یا پھر ملوک خاندان کے لوگ حورین کو چھیننے کے لیے قانونی کارروائی تیز کر دیتے۔ رات کو حورین تیز بخار ہو گیا تھا۔ وہ بستر پر پڑی تڑپ رہی تھی اور آیت کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جا سکے۔ مما، بہت درد ہو رہا ہے، حورین نے روتے ہوئے آیت کی قمیض کو دبوچا۔ آیت نے حورین کو گود میں اٹھایا اور چادر اوڑھ کر پاگلوں کی طرح گلی سے باہر نکلی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور سرکاری ہاسپٹل وہاں سے 2 کلومیٹر دور تھا۔ وہ سڑک پر کھڑی کسی رکشے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن کوئی گاڑی نہیں رک رہی تھی۔ اسی پل تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی آیت کی آنکھوں پر پڑی۔ ایک جانی پہچانی بلیک مرسیڈیز ملوک گلی کے موڑ سے نکل کر ٹھیک اس کے سامنے آ کر رکی۔ اسفندیار ملوک گاڑی سے اترا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اسی محلے کے چکر کاٹ رہا تھا، جیسے اس کا دل اسے کسی بڑے حادثے کا اشارہ دے رہا ہو۔ آیت، حورین کو کیا ہوا ہے؟ اسفند نے حورین کے تپتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر گھبراہٹ سے پوچھا۔ دور رہیں ہم سے، آیت نے لرزتی آواز میں کہا، لیکن اس بار اس کی آواز میں وہ پہلی جیسی طاقت نہیں تھی۔ ممتا کی بے بسی جھلک رہی تھی۔ ضد مت کرو آیت، بچی کی جان خطرے میں ہے، اسفند نے پہلی بار حاکمانہ لہجے میں لیکن انتہائی نرمی سے آیت کے ہاتھ سے حورین کو لیا۔ حورین کا جسم لکڑی کی طرح تپ رہا تھا۔ اسفند نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور آیت کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اندر بٹھایا۔ اگر آج تم نے اپنی انا کی خاطر ملوک خاندان کی مدد لینے سے انکار کیا تو تم اپنی بیٹی کو کھو دو گی۔ اسفند نے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالتے ہوئے آئینے میں آیت کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے اب بے بسی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آیت نے مٹھی بھینچ لی۔ وہ ملوک خاندان سے نفرت کرتی تھی، لیکن ایک ماں کی ممتا آج اسفندیار ملوک کی خاموش محبت اور تحفظ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جنگ کا پہلا مرحلہ ختم ہو چکا تھا، لیکن جذبات کا اصل دوزخ ابھی شروع ہونا باقی تھا۔